देखिए रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, मैंने इसके ऊपर एक दौर में एक आर्टिकल लिखा था कि जो आपसे रिलेट कर जाता है वो आपके रिलेशनशिप है। तो मैंने उनसे ये बात अर्ज की कि राहत देकर राहत ली जाती है। एक मर्द जब ये समझ लेता है कि वो जिम्मेदार है और उसकी बीवी जिम्मेदारी है, तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी से उलझने वाला कहाँ से जिम्मेदार रह सकता है। बिल्कुल है। हेल्दी रिलेशनशिप ये होता है जहाँ 30 सेकंड के बाद जवाब आता है कि रब्बे कायनात ने जितने भी खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, इससे बड़ा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं, बेशक। जिसमें एक दूसरे का लिबास तक कहा गया है, यानी एक दूसरे को वो इंजॉय करने के लिए कहा। ये एक दूसरे को इंजॉय नहीं करते हैं, बल्कि ये हर वक्त अड़े और सड़े रहते हैं। वो लोग जो शादी करना चाहते हैं, उन्हें अगर शादी करने दी जाए तो शायद अगले हफ्ते सारे शादीशुदा। अब देखिए, अपनी बेटी जब 11 बजे उठ रही है तो दूसरे की बेटी को जब सास कहेगी सवेरे 5 बजे मैं चाय पीनी नहीं, उसके बाद फिर वो कैसे रिश्ते चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। बहुत सारे इश्यूज जहाँ पे हाईलाइट होते हैं वहाँ पे हर पर्सन का, मैं समझती हूँ आजकल बड़ा एक अप्रोच बंदे की है, एक प्रॉब्लम बंदे की है रिलेशनशिप इशू। यानी कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी जब एक रिश्ते में हैं, तो वो कैसे, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि उतार और चढ़ाव ज़िंदगी के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमने इसको मेंटेन कैसे करना है, हमने इसको स्टेबल कैसे रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ सैयद इजाज़ बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, इसके साथ साथ मास्टर ट्रेनर हैं और रिलेशनशिप कोच भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप्स को स्टेबल कर सकते हैं, मेनटेन कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं हेल्दी रिलेशनशिप में? देखिए रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, मैंने इसके ऊपर एक दौर में एक आर्टिकल लिखा था कि जो आपसे रिलेट कर जाता है वो आपके रिलेशनशिप में होता है। अच्छा। जो भी आपसे रिलेट कर रहा है सही है, वो आपके रिलेशनशिप पे होता है। लेकिन जो कि पर्टिकुलरली आप जब हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर ये दो लोग जो है ना, ये वाकईतन खुश रहना चाह रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं वो इनकी खुशी से नॉर्मली खुश नजर नहीं आते। ठीक है। और ये देखने को देखा गया है कि जहां पर आपको हस्बैंड वाइफ के दरमियान ज्यादा मोहब्बत प्यार नजर आएगा, वहां उनके रिश्तेदार उनसे ज्यादातर आपको करीब खुश नजर नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल तो सही। आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई किरदार उसमें अदा कर रहे होते हैं। ठीक है। मुझे याद है एक जगह मैं ट्रेनिंग कराने के लिए गया तो 500 के करीब कपल था। तो मैंने उनसे बात करते मैंने कहा कि जो बीवी होती है वो राहत होती है। जिस घड़ी मैंने उनसे ये जुमला खत्म किया तो एक साहब खड़े होकर कहने लगे कि मेरी का तो नाम भी राहत है लेकिन नाम राहत कोई नहीं है। तो मैंने उनसे ये बात अर्ज की कि राहत देकर राहत ली जाती है। एक मर्द जब ये समझ लेता है कि वो जिम्मेदार है और उसकी बीवी जिम्मेदारी है, तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी से उलझने वाला कहाँ से जिम्मेदार रह सकता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसलिए उसको देखना और समझना इस चीज को। बड़ा दूसरी बात यह है कि हेल्दी रिलेशनशिप ये होता है जहाँ 30 सेकंड के बाद जवाब आता है। आप अगर 30 सेकंड ले लेते हैं जवाब देने में तो उसके बाद आपका रिलेशनशिप हेल्दी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो फौरन जवाब देते हैं ये रिएक्टिव लोग होते हैं। ओके। आपको हमें देखना है, मसलन अगर किसी ने कोई बात कह भी दी है तो आपने उस जुमले को 30 सेकंड के लिए अपने आप को होल्ड रखना है। जनाब, आप 30 सेकंड के लिए अपने आप को होल्ड कर देंगे तो उसके बाद फिर आप उससे बात करेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी कि मुझे कहना क्या था। आप ये जो जवाब सवाल से पहले जवाब तैयार करके अगले की खिदमत में पेश कर देते हैं, उसके ज़ाहिर नतायज फिर वो नहीं निकल कर आते जो आपके हमारे सामने निकल कर आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मियाँ बीवी की हमने बात की क्योंकि ये एक रिश्ता ऐसा है कि जब इसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ भी जाती हैं सो इसमें जो है डेफिनेटली उन्होंने साथ भी रहना है, ठीक है, और वो एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। अब बच्चे आगे हैं, जनरेशन आगे हैं, तो दे हैव टू बी लाइक दिस कि उनको एक साथ रहना है। तो उसमें अब एक दूसरे के साथ बन नहीं रही, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रही, सो वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे? एक तो जो बच्चों की वजह से रह रहे होते हैं वो रह थोड़ी रहे होते, वो रह तो नहीं रहे होते। देखिए, जब दो रिश्ते आपस में रह रहे होते हैं उन्हें एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जब आप सास ससुर की वजह से रह रहे हैं, या मसलन एक खातून फरमाती कि मेरी 4 बहनें पीछे बैठी हुई हैं, मैं इस घर को कैसे छोड़ूं, तो वो अपने लिए तो रह ही नहीं रही, वो तो उन 4 बहनों के लिए रह रही है। वो कैसे रहेगी? वो जो बच्चों के लिए रह रही है वो तो जबर करके रह रही है। तो जो जबर करके रह रहे होते हैं वो रिश्ते को इंजॉय नहीं कर रहा होता। तो बुनियादी तौर पर इन्हें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चों की वजह से रह लें, या फलां की वजह से रह लें, या फलां की वजह से रह लें। इन्हें हमें ये कहना चाहिए कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के दरमियान जो मोहब्बतें हैं जो खत्म हुई हुई हैं उनको पैदा करने के लिए दोबारा से कोशिश करें, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। और नॉर्मली मैं इनसे कहता हूँ कि आप घर का वो कोना जिसमें हस्बैंड को या वाइफ को बड़ा अच्छा लगता है बैठना, वहां जाकर आप बैठें और वहां जाकर बताएं कि मुझे आपसे ये वाला शिकवा है, कि मुझे आपका, और फिर वो कहे मिलकर इसे ठीक करते हैं।
اچھا. اب مثال کے طور پر اگر ایک صاحب ہے اور انہیں شکوہ ہے اپنی بیوی سے کوئی, اور انہیں کہتے ہیں مجھے تم سے یہ شکوہ ہوتا ہے, تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا کہ ہم اس معاملے کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اس طرح اگر وہ کہے کہ میں بھی تمہاری مدد کروں گی اور اس معاملے کو کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں, جب تک وہ طے کر کے کانشیس ایفرٹ نہیں ڈالیں گے وہ کسی کے ذریعے نہیں رہ سکتے. بچوں کے لیے رہنے والے تو ہر وقت ایک دوسرے کو کوستے رہتے کہ اے نہ ہوں نا تو پھر میں تمہیں دیکھ لیتا. اور آج کل ویسے بھی ہم لوگ تو لوگوں سے کہیں کہ جب شادی کے 1 برس خیال کریں نہ ہی بچوں کی طرف جائیں, کیونکہ پتہ نہیں چلتا اور اس کے بعد پھر وہی ایک بچہ وہ بھگت رہا ہوتا ہے, چونکہ دونوں جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے بھگت رہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ رب کائنات نے جتنے بھی خوبصورت رشتے بنائے ہیں اس سے بڑا خوبصورت رشتہ کوئی نہیں, بے شک, جس میں ایک دوسرے کا لباس تک کہا گیا ہے, یعنی ایک دوسرے کو وہ انجوائے کرنے کے لیے کہا گیا. یہ ایک دوسرے کو انجوائے نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ہر وقت اڑے اور سڑے رہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ 2 لوگوں میں انہیلدی ریلیشن شپ کی؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ارد گرد کے لوگ ہیں. ابھی پچھلے دن آپ کو علم ہوگا, مجھے ایک ٹیلی ویژن ہے, ایک نجی ٹی وی, اس کے اوپر مجھے بلایا گیا کہ جب یہ ہمارے ہاں 35 برس سے زیادہ عمر کی خواتین کو 1 کروڑ سے زیادہ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, اسی طرح سے کوئی 2 کروڑ 20 لاکھ ایسا نوجوان ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی. تو ان سب کے پیچھے کون ہے؟ ان سب کے پیچھے بہن بھائی ہیں, ان سب کے پیچھے ارد گرد کے لوگ ہیں. وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں اگر شادی کرنے دی جائے تو شاید اگلے ہفتے سارے شادی شدہ ہوں گے. لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا, کہ مثلاً بہن نے کہہ دیا کہ تم, چونکہ آج کل گفتگو شروع ہو جاتی ہے نا شادی سے پہلے جب منگنی ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ والی LCD کا تم نے کہنا ہے, یہ والے فریج کا تم نے کہنا ہے, یہ 32 انچ والی نہیں ہونی چاہیے, 40 والی تو ہوئے, تمہیں اس سے کیا لینا دینا, تمہارا اس سے کوئی. اور پھر یہ جو وہاں سے جو شادی سے پہلے انٹرفیئرنس شروع ہوتی ہے, یہ پھر مداخلت رہتی ہے. اب دیکھیں اپنی بیٹی جب 11 بجے اٹھ رہی ہے تو دوسرے کی بیٹی کو جب ساس کہے گی سویرے 5 بجے میں چائے پینی ہونی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ کیسے رشتے چلے گے؟ اور جو ابھی بیاہ کے لائی ہے اس سے تم توقع کیوں کر رہے کہ وہ 5 بجے اٹھ کے تمہارے لیے چائے بنائے گی؟ انہیں ایک دوسرے کو دریافت تو کرنے دیں, انہیں ایک دوسرے کو ایکسپلور تو کرنے دیں, انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ تو ہونے دیں, پھر کہیں جا کر یہ معاملات ہو پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سائنس آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ہیلدی ریلیشن شپ کے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ آپ کو کہ ہمیں لگے کہ ریلیشن شپ بڑا ہیلدی ہے اور وہ دکھنے میں بھی لگ رہا ہو. دیکھیں جہاں مرد اور صاحب کے اور خاتون کے ہاں سٹمک کے آپ کو کم نظر آئے نا علامات, جن کے سٹمک ٹھیک نہیں ہوتے ان کے ریلیشن شپ ہیلدی نہیں چل رہے ہوتے. سب سے بڑی آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ کا اپنے ساتھ بھی اگر ریلیشن شپ ٹھیک نہیں آپ کا سٹمک خراب ہو جاتا ہے. اچھا, سٹمک سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے. یہ جتنے معدے کے مریض ہیں یہ کہیں نہ کہیں رشتوں کے مارے ہوئے ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر ایک لکھا تھا کہ یہ جو کندھوں کے درد ہوتے ہیں یہی اپنوں کے درد ہوتے ہیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھنا کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے صرف یہ چیز سمجھنی ہے کہ ریلیشن شپ کو ٹائم یوں نہ دے کہ اسے چھوڑ کے ٹائم دے دیں. یہ جو چھوڑ کے ٹائم دیتے ہیں یہ چھیڑ کے ٹائم دیتے ہیں. آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے اور انہیں بتانا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے, اور اسے سمجھانا کہ یہ مسئلہ ہے, وہ چڑ کے نہیں بتانا. اب جس گھڑی اسے سنیں گے اسے سمجھیں گے ہیلدی ریلیشن ہونا شروع ہو جائے گا. ان ہیلدی ریلیشن کے زیادہ سائن ہیں, اور جو ہیلدی ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ اکثر سامنے نظر بھی نہیں آتے, کیونکہ انہیں جو ہی وہ دنیا کی نظر میں آتے ہیں وہ ان ہیلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ مطلب فیکٹ ہے کہ دنیا کی اتنی نظر لگتی ہے اور لوگ اتنا زیادہ مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی پھر وہ جو پرسن دونوں ہوتے ہیں ان کے مائنڈ پھر اوبویسلی وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایکسپیکٹیشنز کا کتنا رول سمجھتے ہیں آپ ریلیشن شپ؟ اچھا, کچھ لوگ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں توقع کرنی چھوڑ دینی چاہیے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ توقع کرنی چھوڑ دیں گے, یہ تو بذات خود ایک توقع ہے. تو توقع تو ہوتی ہے, کیوں نہ ہو, ہم انسان ہیں, ہم جب زندگی ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو مجھے ہم سب کو ایک ہر رشتے کی توقع ہوتی ہے. لیکن یہ کہ توقع کا مطلب تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ میری یہ ایکسپیکٹیشن تو لیکن میں ڈیمانڈ بھی یہ کرتا ہوں, ایسا نہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشن اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کو کم از کم تکلیف میں نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. کمیونیکیشن کا کتنا رول ہے ہمارے ریلیشن شپس میں؟ کمیونیکیشن کا ہی رول ہے, کتنا رول نہیں, اسی کا ہی رول. اچھا, آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, میں آپ کو اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں. میں ایک جگہ ٹریننگ کرانے کے لیے گیا, وہ سب ہیڈ ماسٹرز تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اب جب ہفتے والے دن شاید جمعہ کا دن تھا انہیں واپس چلے جانا تھا اپنے گھروں کو, وہ 6 ہفتے کی ٹریننگ تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب اپنی بیگمات کے لیے نا سوٹ ووٹ لے کر جائیے گا جب آپ گھروں کو جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے محبتیں بڑھتی ہیں, پھر 6 ہفتے بعد آپ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو وہ فرمانے لگے, ایک صاحب کونے سے کھڑے ہوئے اور وہ کہتے لے کے جانے ہونے جی. میں نے کہا جس طرح آپ دیتے ہوں گے نظر آ گئے. تو یہ کمیونیکیشن ہے نا. آپ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز, میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں.
آپ کے لفظ اتنا تکلیف نہیں دیتے جتنا آپ کا لہجہ دیتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو بھی عام سے عام بات اگر اچھے سلیقے سے کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور ہسبینڈ وائف کے کمیونیکیشن کا مطلب بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ویسے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل تو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایون نو کمیونیکیشن از کمیونیکیشن. آپ کو علم ہے اس بات کا کہ جو نہیں بات کرتے بات تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. بلکہ کسی نے اس کے اوپر ایک دفعہ کہا تھا کہ تمہاری خاموشی ایک دن ہماری جان لے لے گی. تو یعنی خاموشی کے اندر بھی جان لینے کی اگر صلاحیت ہے تو کمیونیکیشن کیوں نہیں. بالکل صحیح ہے. ایکسپریشن جو ہے جیسے ابھی آپ نے بولا کہ گفٹس وغیرہ یا کوئی ایسی چیز, اٹس جسٹ اباؤٹ اے جیسچر آف لو, کیئر, یو نو, وہ ساری چیزیں. سو یہ اٹ ریئلی میٹرس ا لاٹ. اوکے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. وہ کیونکہ بہت سارے لوگ امجد کا کہ محبت کی طبیعت میں کچھ ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. یعنی کہو مجھ سے محبت ہے, کہو مجھ سے بہت رہتی ہے. چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہی سے, مثال کے طور پر اگر بیگم صاحبہ وہ بیڈ کے اوپر بیٹھنے لگی اور آپ نے صرف چادر ہی ٹھیک کر دی ہسبینڈ نے اور تانا نہیں مارا, تو وہ اس کو تو اگلے سارا دن تک وہی یاد رہتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ کیا تھا. اس طرح برتن اٹھا لیے, برتن رکھ لیے, باہر سے آتے ہوئے کوئی آئس کریم لے کر اس کے لیے آ گیا, کوئی ایسی چیز لے کر آ گیا, تو بہت فرق پڑتا ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کسی کے لیے کیا کر رہے ہو, کتنا کر رہے ہو. یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کسی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کر رہی ہیں تو وہ ایک آپ کو اگلے بندے کو بھی ایک فیل ہوتا ہے, سیکیورٹی فیل ہوتی ہے, ایک اس کو سینس آف لو فیل ہوتا ہے یہ ساری چیزوں سے. سو آج کل کی جو جنریشن ہے, میں تھوڑا اس پہ بات کروں گی کہ جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بولا کہ پہلے سی بات گفتگو شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, فیانسی ہے, منگیتر ہے, یا اوبویسلی ریلیشن شپس ہمارے جاتے ہیں. سو اس میں ہماری سوسائٹی کا کتنا رول ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بیسکلی کیا وجہ ہے کہ وہ پہلے شادی سے پہلے بات کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ جی, ایک تو منگنی میں اور شادی میں دیری زیادہ نہیں ہونی چاہیے, زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ شادی والے دن ہی ملاقات ہوا کرتی تھی اور پھر وہ سارا عمل دریافت کا اس کے بعد شروع ہوتا تھا. اب پہلے اتنی دریافت ہو چکی ہوتی ہے کہ چام ہی کوئی نہیں ہوتا کسی بھی نوعیت, اور دونوں کی ایکسپیکٹیشن کہ وہ اسے کہہ رہی ہوتی کہ تمہیں تو پتا تھا ہم 1 سال سے ریلیشن میں ہیں, تمہیں تو پتا تھا مجھے یہ پسند ہے وہ پسند ہے. تو جب وہ توقعات اس نوعیت کی ہوتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. آپ کسی بھی رشتے میں بندھنے جاتے ہیں, آپ نے مثلاً آج منگنی ہوئی تو کوشش کریں ہفتہ 10-15 دن بس اس کے اندر نکاح شروع ہو جائے, اس کے بعد رخصتی کر دیں. میں تو لوگوں سے تو بالغ ہیں تو شادی کر دیں. 25 برس سے اوپر تو مرد کو جانا ہی نہیں چاہیے, اور عورت کو 18-20 سے آگے نہیں جانا چاہیے. وہ پڑھتی بھی رہے بے شک, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چونکہ ہوتا کیا ہے, دیکھیے آپ اگر میچور ہو جاتے ہیں اور پھر آپ شادی کرتے ہیں, پھر آپ محبت نہیں کر سکتے, پھر آپ سمجھوتے, پھر آپ کو بل کی ٹینشن ہوتی ہے, اسے اٹھ کے بٹن بند کر رہے, وہ کر رہے سارے. جب آپ چھوٹی عمر میں شادی کرتے ہیں آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں رشتوں کو, آپ ان خوبصورتیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بڑی عمر کی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر چاہے وہ عورتیں ہوں مرد ہو, وہ نہیں ہوتا. پھر بایولوجیکل ریزنز بہت زیادہ ہیں, خاص طور پر خواتین کے لیے جا کر. مرد دیکھیں نا اپنا بچہ اچھال ہی نہیں سکتا کہ کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, تو وہ نہ بچہ انجوائے کر سکے گا اسے, نہ وہ اس کو انجوائے کر سکے گا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بہت اوائل عمری میں آپ شادی کریں, آہستہ آہستہ 2, 4, 5, 8 برس ضائع ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں, باقی تو طلاق کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آج کل کیونکہ اوبویسلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنی جلدی شادیاں ہوتی نہیں ہیں. سو لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, شادی کو جو ہے وہ ایج بھی ہو جاتی ہے قریب, جیسے میچور ایج آپ نے بولا کہ آپ کنسیڈر کرتے ہیں اس کو, تو ہو نہیں سکتی. مطلب سرکمٹانسز اس طرح سے ہیں, لوگ نہیں پریفر کرتے, لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس پہ پھر کیا کیا جائے, مطلب کیونکہ یہ ہو تو ہم سوسائٹی میں کیا آپ میسج دے سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیے ایک تو شادی کو معاش کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, شادی کو ٹی وی, فریج, ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دیں. شادی کے دور کیا پیچھے رہ جاتا ہے. 2 لوگ چاہیے جو بایولوجیکلی اس لائق ہو کے شادی کر سکیں. اس کے علاوہ تو کہیں بھی نہیں. معاش کے ساتھ چیزوں کے ساتھ تو ہم نے جوڑا ہے. اب دیکھیں زیادہ تر شادیاں کیوں نہیں ہوتی, خود کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں منڈے دا اپنا گھر ہونا چاہیے. ہاں ٹرو. کہاں سے بھائی, آپ کو پتہ ہے 60-70% لوگ تو کرائے کے گھر میں رہے ہیں. بالکل. اور آپ کو یہ کیسے سیکیورٹی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہوگا تو وہ آپ کی بیٹی کو سیکیور رکھے, کچھ رکھ سکے. وہ مینٹلی ہیلدی ہونا چاہیے جس کے ساتھ اپنی بیٹی. اب دیکھیے ہم امام مسجد کی بات تو کرتے ہیں لیکن امام مسجد کو ابھی بیٹی نہیں دیں گے ہم. ویسے کہ بڑا نیک ہے, 5 وقت نمازی ہے, یہ ہے وہ, اس کو دیں گے نہیں. ہم بیٹی اس کو دیں گے جو بینک میں جاب کرتے ہیں, اور ادھر سے ہم کہیں گے سود حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ صرف ایسے جو مینٹلی ٹھیک ہے, ہیلدی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اپنی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں, ماں باپ سب زندہ ہوتے ہیں, اور جہاں وہ اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں
ساس نہ ہی ہو تو بہتر ہے اس کا ایسے ہی ہے. وہ نہ ہی, یہ تو کوئی بات نہیں. تو آپ شروع سے یعنی آپ ایک جوائنٹ فیملی میں, ایک بڑی فیملی میں رہ رہے ہیں اور بیٹی کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں, اور مرد زیادہ خطرناک ہوتا ہے جب اکیلا عورت کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی میں مرد اتنا خطرناک تو اسے شرم آتی ہے, ڈر لگتا ہے ماں کیا کہے گی, چھڑانے والے آ جائیں گے, ادھر سے آ جائیں گے, ادھر سے آ جائیں گے. یہ جو لڑکیاں کہہ رہی ہیں نا کہ ہم لے کر اس کو باہر چلی جائیں, میں کہ تو جانے دینے 6-8 مہینے, انہیں خود اندازہ ہو لے, اور جائیں تب جب بچہ چھوٹا ہو. ابھی پھر انہیں پتہ چلتا ہے دادی کیسے سنبھالتی ہے, پھپھو کیسے سنبھالتی ہے, چاچیاں بھی مائیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس چیز کے اوپر ہمیں ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا سیشن ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے, تو تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا. بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, لرن کی ہیں. جو لوگ ریلیشن شپ انسٹیبلٹی کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں, جن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل, ہاؤ ٹو مینٹین دیئر ریلیشن شپ, تو ان کے لیے یہ سیشن جو ہے, یہ ویڈیو جو ہے, یہ بڑی ہی بینیفٹ ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.